6 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में जाने वाला है। यहाँ पेट्रोल की कमी होगी, यहाँ डीजल की कमी होगी, यहाँ घी की कमी होगी, यहाँ वेजिटेबल की कमी होगी कि मुझे कहीं भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इमरान खान साहब का फैसला असम्बलीज डिसॉल्व करने का, ये क्या ठीक था? इमरान खान साहब के जो फैसले हैं उनसे इत्तफाक करता तो आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता। जैसा आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब ए पॉलिटिकल वाकई में हो गई है और उनका सियासत में कोई किरदार नहीं? देखिए जी, वो कहते तो यही हैं कि हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल हैं और आई होप कि वो ए पॉलिटिकल रहें। अब 8 महीनों से ये आए हैं, इनका भी यही ही राग है कि पीटीआई लूट के लेगी, पीटीआई खा गई, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम हाजिर हैं अपने शो की स्पेशल एपिसोड जिसमें हम इंटरव्यू कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का। तो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सर एक तो ये बताइएगा कि अब आपका क्या इरादा है पॉलिटिकली, कि अब आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और अगर इलेक्शन अगर कंटेस्ट करेंगे तो किस हल्के से कंटेस्ट करेंगे? देखिए जी, अभी तो पिछले 6 महीने जो थे वो सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई थी, तो सरवर फाउंडेशन दूसरी जो हमारी पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल के लोगों की मदद कर रहे थे। राशन पैक लाखों के हिसाब से हमने माशाल्लाह ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। वहाँ पर कैंप्स लगाए, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए, वहाँ पर गर्म कपड़े भेजे। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत मुश्किल मरहला था, तो उसमें बहुत मसरूफियत रही और पॉलिटिक्स का हमने सोचा भी नहीं। तो अब दोस्तों के साथ मशावरत हो रही है। अभी इस महीने के एंड पे मैं यूके भी जाऊंगा और स्कॉटलैंड में जहाँ से मैंने सियासत शुरू की थी उनसे भी मशावरत करूंगा। तो उसके बाद इंशाअल्लाह फिर फैसला करेंगे कि सियासत में कैसे आगे बढ़ना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे कहीं भी रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और या तो इनको समझ नहीं आती कि मुल्क के मसाइल क्या हैं और इनको हल कैसे करना है, या बेहिस हो गए हैं कि लोग मरते हैं मरें, लोगों को वक्त दो वक्त की रोटी नहीं मिलती ना मिले, हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गार रहे और मुल्क जो है ये तबाही की तरफ चला जाए। अभी तक कोई काम जो है ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे जिससे ये पता चलता हो कि हुकूमत जो है अवाम के जो मसाइल हैं उनको समझती है और उनको हल करने का। जैसा आपको पंजाब केपी के और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है डिले हो जाएंगे? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ एक खामखा का एक बहरान जो है वो पैदा हो गया है। पहले आपको मालूम है कि सिर्फ 2-3 दिन बाद होते थे इलेक्शन नेशनल, और उसमें इतनी उखाड़ पुछाड़ हो जाती थी कि जो जमात जो है इलेक्शन जीत जाती थी, फिर सूबों में वही जमात जो है वो इलेक्शन जीतती थी। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के बाद बड़ा दानिशमंदाना फैसला था कि जो इलेक्शन है सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के एक दिन हो। तो मेरी तो एक ही ख्वाहिश है और मैं ये बात जो है तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कहता हूँ, ये बात जुडिशरी के लोगों से भी कहता हूँ कि बिल्कुल आइन और कानून का एहतराम जो है बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सब स्टेक होल्डर को एक पेज पे आना चाहिए और इलेक्शन का फैसला कर लें। इलेक्शन तो होने हैं, कानून और आइन के मुताबिक होने हैं, 2 महीने पहले हो जाएं, 2 महीने बाद में हो जाएं। लेकिन मेरी अगर कोई राय लेगा या मेरी सोच होगी तो वो यही सोच होगी कि एक तो कानून और आइन के दायरे में रह के हमें काम करना है, और दूसरा कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्शन जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक दिन। जैसा आपको लग रहा है ये जैसा अभी इमरान खान साहब कैसे चल रहे हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस है वो काफ़ी देर से चल रहा है, या उनके बेटी का केस जो हाई कोर्ट चल रहा है, आपको लगता है कि उसकी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आपको नजर आ रही है? देखिए जी, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं ना तो किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देता हूँ, ना किसी को मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट देता हूँ, ना मैं कभी किसी को करप्ट और डाकू कहता हूँ, और ना मैं किसी को ये कहता हूँ कि ये बड़ा ईमानदार है।
کیونکہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام عدالتوں کا ہے، اور عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک میں نظام وہ لے کے آنا چاہیے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، جس میں حقائق پر مبنی فیصلے ہوں، اور جو بھی عدالتیں پھر فیصلہ کریں ہمیں پھر ان کو تسلیم جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں سرور صاحب کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نان پارٹیشن نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ابھی تک تو بڑے اچھے اقدامات کریں آپ ان کے ایک تو ان کی اپوائنٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کیا، بالکل میرٹ پہ کیے، دوسرا آپ لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، محسن نقوی کو میں پچھلے 25-30 سال سے جانتا ہوں، از اے ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین، CNN کے ساتھ کام کرتے تھے، پھر انہوں نے 5 چینل جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں، 24 چینل ہے، 42 ہے، 41 ہے، روحی ہے، 44 UK میں ہے، تو بڑے پروفیشنل طریقے سے جو ہے ان کو چلا رہے ہیں۔ لیکن جو چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے کیئر ٹیکر کی، وہ اگر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں آتی اور پارلیمنٹری کمیٹی بھی اصلاح صفائی سے جو ہے فیصلہ نہیں کرتی، تو پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوتا ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ قابل قبول ہونا چاہیے۔ سر دوسرے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا، یہ کیا ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں ان سے اتفاق کرتا تو آج میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عقل کل، مشاورت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن ان کو اپنا فیصلہ بتاتے ہیں۔ تو اگر یہ مشاورت کا عمل پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا، اور جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے، جو ان کی عدم موجودگی میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے، اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی کہ لیڈر کے سامنے ڈس ایگری کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ بے شک ہے، ایسے ہی ہے سر۔ تو اگر وہ کرتے تو آج پاکستان بھی ان مشکلات میں نہ ہوتا، آج تحریک انصاف بھی اس مشکل میں نہ ہوتی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال جو ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت جو ہے کر سکتی تھی۔ دیکھ لیں، میں صرف آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبرز کو میں جانتا ہوں، ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا مجھے نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہ نیشنل اسمبلی سے ہمیں استعفے دے دینے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو جمہوریت میں عمل میں رہ کے اپنی ٹھیک ہے جی، وہاں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک دن آپ جاتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے کیوں نہیں قبول کرتے، اگلے دن جاتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے آپ قبول کریں، پھر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں۔ مطلب کوئی کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جیسا مجھے یاد اور پڑتا ہے میرے خیال میں اب سب لوگ جو ہیں اس بات پہ ایگری ہیں، جب وہ کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، انہوں نے انڈائریکٹلی اس کو تسلیم کر لیا۔ اب صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا میرے اپنے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور اس میں بھی ان کے جو اتنے بھی منسٹرز ہیں یا جتنے بھی MPs ہیں ان سے بھی تعلق واسطہ تو ہے، وہ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، ایون پرویز الہی صاحب بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے تو اوپن سیکرٹ۔ صاحب آپ نے مجھے لاسٹ ایئر مجھے یاد پڑتا ہے انٹرویو دیا تھا، اس میں آپ نے ایک بات کہا تھا کہ عمران خان صاحب لیکس فلیکسیبلٹی وچ از این امپورٹنٹ ٹریٹ ان پالیٹکس۔ وہ ابھی بھی لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ آپ کو لگتا ہے سیکھ پائیں گے آئندہ، کبھی سیکھ لیں گے اپنی غلطیوں سے؟ میں نے کچھ کہہ سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ملک بچانا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہم سب کو مل کر اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ جیسا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اے پولیٹیکل واقعی میں ہو گئی ہے اور ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں؟ دیکھیں جی، وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم بالکل اے پولیٹیکل ہیں، اور آئی ہوپ کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں، تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ جس کو وہ سمجھیں اس کو اقتدار دیں، جس کو نہ سمجھیں 5 سال کے بعد الیکشن میں ان کو
وہ جو ہے گھر میں جیسا بھی آپ کو ایک باتیں ہو رہی ہیں لانگ ٹرم یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے کسی کو چیز ہوتی ہوئی یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی مطلب کبھی سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ جی یہ جو ہیں 2 اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی؟ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آدھی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ریزائن کر کے پارلیمنٹری سسٹم سے آؤٹ ہو کے باہر بیٹھے ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ایک سیٹ پہ کوئی بھی دنیا کا لیڈر 10 سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں، یہ انوکھی چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو جس طرف امید کی کرن دیکھتے ہیں اس طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو every successive governments have let down the nation, let down the people. آج ہم جس مشکل حالات میں ہیں، بلیم گیم میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 3.5 سال ہم یہی کہتے رہے کہ یہ ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے، ملک میں کچھ نہیں ہوا، ملک کو بینکرپٹ کر گئے. اب 8 مہینوں سے یہ آئے ہیں، ان کا بھی یہی راگ ہے کہ جی پی ٹی آئی لوٹ کے لے گئی، پی ٹی آئی کھا گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 2013 میں میں گورنر بنا تھا تو اس وقت کرپشن جو تھی، دیکھیں انفراسٹرکچر آپ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، سیوریج سسٹم بناتے ہیں، یا نہری دوسرے کام کرتے ہیں پروجیکٹ، اس میں اگر 50% پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، بات جو سب سے پریشان کن بات ہے کہ کنٹری از ڈراؤننگ، پیپل آر ڈائنگ ود ہنگر اینڈ ڈیزیز. اور اب کرپشن جو ہے وہ 10-15% کمیشن ہوتا تھا، جب اینڈ ہوا ہے پرویز الہی صاحب کا وقت تو 55% تک پہنچ گئی. بھائی جب آپ 50% پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا تو ملک خاک ترقی کرے گا، عوام کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بدقسمتی سے کرپشن کا ناسور ایسا ہے. اور ٹریجری یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کرپٹ آدمی کو آپ کیفے کردار تک پہنچا سکیں یا ان کو کنوکشن کروا سکیں. اگر کنوکشن ہوتی بھی ہے تو کنوکشن جی جناب پرائم منسٹر کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ملک کے لیے، عوام کے لیے پریشان کن ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بہت مشکل حالات میں جانے والا ہے. یہاں پٹرول کی کمی ہوگی، یہاں ڈیزل کی کمی ہوگی، یہاں گھی کی کمی ہوگی، یہاں ویجیٹیبل کی کمی ہوگی، اور رمضان مبارک میں بہت مشکل حالات. یہ جو نیکسٹ 5-6 منتھ ہیں یہ پاکستان آپ حل کیا ہے اس کا؟ ون ورڈ اگر ایک جملے میں آپ حل بتانا چاہیں تو کیا حل؟ بڑا آسان ہے، یہ کیا؟ اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں. پاکستان میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور ایگریکلچر آپ کا ملک ہے، اور ون آف دی بیسٹ کینال سسٹم ان دی ورلڈ. اریگیشن سسٹم جو ہے دنیا کا. اگر آپ ایگریکلچر ہونے کے باوجود آپ گندم آپ اتنی نہیں پوری کرتے کہ آپ اپنے لوگوں کو فیڈ کریں. آپ کو گندم ایکسپورٹ کرنی چاہیے، آپ کو شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے، آپ کو کاٹن جو ہے ایکسپورٹ کرنی چاہیے، آپ کو دالیں جو ہیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے. آپ اگر ہر چیز جو ہے امپورٹ کرتے ہیں تو کس طریقے سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ دیکھیں 2 ایشوز ہیں، ون انرجی اور دوسرا یہ جو ہے فوڈ سیکورٹی. اور 2 چیزیں بالکل پاسبل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں 15 ملین بیل ہماری ہوتی تھی اور پچھلے سال ہم 5 ملین بیل پہ آ گئے. صحیح. 2/3 ہماری کاٹن کی گروتھ جو ہے، کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال ہماری 8 ملین بیل تھی، ہماری کیپیسٹی 15 ملین بیل ہے جو ٹیکسٹائل کی. تو اب اگر 5 ملین بیل کی ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اگر ہم جو کاٹن امپورٹ نہیں کرتے تو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی 20 بلین ڈالر سے وہ 12 بلین ڈالر پہ آ جائے گی. بھائی 8 بلین ڈالر کا نقصان ہو جائے گا، 7 بلین ڈالر. جسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون پروڈکٹ. حل کیا ہے؟ حل ایک جملے میں آپ حل بتانا ہے، حل کیا کرنا چاہیے؟ حل بڑا سمپل، میں نے عرض کیا کہ انرجی کرائسس ہے. انرجی کا مسئلہ جو ہے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں انرجی جو ہے سولر پہ پیدا ہو سکتی ہے، ہائیڈرو پہ پیدا ہو سکتی ہے،
ونڈ مل پہ پیدا ہو سکتی ہے. تو ہم پالیسی بنائیں کہ اگلے 5 سالوں میں ہماری اس وقت ہماری 75% بجلی جو ہے امپورٹڈ چیزوں پہ ہماری ہے. مثلا کول پہ ہے بجلی ہماری فرنس آئل پہ ہے, ڈیزل پہ ہے, گیس پہ ہے. تو بھائی اگر ہم یہ سولر پہ لے جائیں تو $15-16 بلین تو ہم صرف یہاں سے بچا سکتے ہیں. اس وقت ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے. کیا مشکل کام ہے, 1 سال میں مجھے اگر ٹاسک دے دیں تو میں پورے صوبے میں تمام کمشنر ہاؤسز, ڈی سی ہاؤسز, فلاں ہاؤسز, ان سب کو میں جو ہے بجلی جو ہے وہ جو ہے سولر پہ کر سکتا ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو کہہ دوں, جتنا آپ قرضہ کہہ رہے ہیں $100 بلین صرف ریئل اسٹیٹ سے آپ کا میں پورا کر دیتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں یہ لوٹ مار جو کر رہے ہیں کہ 30 لاکھ ایکڑ میں آپ ایگریکلچر لینڈ خریدتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, اس کو آپ براؤن کر لیتے ہیں اور 30 لاکھ کی زمین 15 گنا بڑھ جاتی. اگر اس کی بینیفیشری اسٹیٹ ہو تو کتنا پیسہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ہم صرف گارنٹی دے دیں کہ ان کے گھر اور ان کی جو پلاٹ لیں گے ان پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا, تو یہ وہاں سے ڈالر جو ہیں ہمارے بس تھوڑا ٹائم آ سکتے ہیں. دوسری میں ایک بات اور بہت ضروری بات میں کہنے والا ہوں, مجھے بتاؤ کہ ایک گھر میں رہنے کے لیے 2 کنال کو تھوڑی جگہ ہوتی ہے. 1 کنال کا بھائی 12-15 ایکڑ میں کمشنر رہ رہا ہے, ڈپٹی کمشنر رہ رہا ہے, آئی جی رہ رہا ہے, فلاں رہا ہے, ان کو 4 کنال میں کرو. اور وہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ لینڈ آپ سولڈ کر دیں تو آپ کا قرضہ اس سے اتر سکتا ہے. اچھا, صرف ریئل اسٹیٹ سے آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے. بھائی 12 ایکڑ میں بھائی بادشاہ ہو تم. وائٹ ہاؤس امریکہ میں ایک ہے, یہاں ہر ڈپٹی کمشنر کرنا تو آپ لوگوں نہیں کرنا ہے نا جی, حکومت میں آ کے آپ لوگوں نہیں کرنا ہے, آپ لوگ ہی نہیں کرتے. سر جی ہمیں موقع کس نے دیا ہے؟ ہم ایک جگہ پہ آئے ہیں, وہاں پہ بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہماری تو بات بھی کوئی آپ نے دونوں جگہ دونوں کے ساتھ کام کیا. بس یہ 1 لائن ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل چھوٹا جواب دیجیے گا, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے نون لیگ کے ساتھ کے دور میں بھی دوڑنے رہے اور عمران خان صاحب کے دور میں رہے, آپ نے بہتر کس کو پایا؟ دیکھیں جی میں تو اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں جو ہے میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے, اور آج پنجاب کی بہت سی یونیورسٹیاں دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں ہیں. میں نے تمام یونیورسٹی میں سولر لے کے گیا, اور وہ سولر جو ان کو اب 10 روپے میں ان کو جیسا بھی آپ بات چینج کریں, جیسا مجھے یہ بتائیں آپ نے بہتر کس کو پایا؟ آپ نے دونوں کا کام کیا, کس نے آپ کو فری ہینڈ دیا, کام کرنے دیا؟ کسی نے نہیں. کسی نے بھی دیا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو جی. چوہے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے لیے کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے آپ سے بڑی سحر حاصل گفتگو ہو سکی. مزید بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے جی. تھینک یو.